इख्तितामी दुआ तस्बीह खाने में होगी, और 12 रबीउल अव्वल को तस्बीह खाने में इसका हदिया लाजिम है, वो है दिल खोल के लंगर लाएं और अपने हाथों से तकसीम करें इस सूरत कुरैश को। आप बाकी वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, कोई हद नहीं, पढ़ते रहें, थोड़ा सा उनको बाकी वज़ाइफ को कम करके इसको जरा इजाफा दे दें, इसको ज्यादा कर दें। बहुत ताकतवर अमल है। 7 समंदरों की चाबियां इसी आयत के अंदर है। 7 जमीनों, 7 आसमानों और जितनी भी मखलूकात ऐसी है जो डस सकती है, जो चीर फाड़ सकती है, या ऐसी आफतें और बलाएं जो आने वाली हैं, उन सबको संभालने के लिए ये आयत आखिरी ताकतवर तरीन आयत है, और ये अमल हैरत अंगेज तरीन अमल है। मैं चंद सांसें पढ़वाऊंगा, मैं आज चंद सांसें पढ़वाऊंगा, और आपको इल्म है कि ये कितनी सांसों का अमल है? 40 सांसों का अमल है। इसको देखते हुए 40 सांसें, और हर सांस में अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, जादू जिन्नात, बंदिश, बीमारियां, नाकामियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों का हर सांस में तसव्वुर करना है। अगर चाहते हैं कि हमेशा तवंगरी रहे, मालदारी रहे, इज्जत रहे, भरम रहे, और नस्लें पता नहीं कितनी आएंगी कोई खबर नहीं, और उनका रिस्क कुशादा रहे, कैसे होगा, किस तरह होगा? तो उसका वाहिद हल और उसका वाहिद रास्ता सिर्फ यही है। अपने मालों को सोचें, यह मेरा माल अल्लाह ने दिया है, मेरे वालिद गरीब थे, मेरा दादा गरीब था, या मेरा वालिद मालदार था, या मेरा दादा मालदार था। आज अगर उनकी जायदाद और चीजें मुझ तक पहुंची हैं, तो उनके पास राज क्या था? ये जरूरी है। मेरा एक और पैगाम भी सुन लीजिएगा। यह जरूरी है कि अपनी नस्लों को फकीर और गरीब और मंगता छोड़ के नहीं जाना। जितनी इस्तेताअत हो उनके लिए उतना जायदाद, प्रॉपर्टी, माल, कोई रिस्क को छोटा सा छोड़ के जाना जरूरी है। अपनी नस्लों को खाली छोड़ के ना जाना। अगर वसाइल हैं, हलाल के रास्ते हैं, अगर नहीं है कोशिश करते रहें। अल्लाह का माल अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह का निजाम अल्लाह के जिम्मे है। ये आप अगर अपने पास कुछ माल रखते हैं, कुछ जायदाद रखते हैं, सोने जवाहरात रखते हैं, या कुछ चीजें रखते हैं, अगर आप रिस्क हलाल में संभाल के रखा हुआ है और साल के बाद उनकी ज़कात देते हैं और रखते हैं, तो ये हराम नहीं है, असबाब के मुआफिक है और तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। ऐसा करने से आप गुनाहगार नहीं होंगे। ढाका में एक बाजार है, उसका नाम खानम बाजार है। खानम रईस आजम था, रईस आजम, रईस आजम, और उसने ज़कात, उशर, हदियात, सदकात के लिए अपना माल महफूज ना कर सका। बहुत रईस। उसके बारे में था कि 40 दिन तक अगर घोड़ी दिन रात दौड़ती रहे, घोड़ा दौड़ता रहे तेज रफ्तार, उसकी जागीर खत्म नहीं होगी। 40 दिन 40 रातें, 40 दिन 40 रातें खत्म नहीं होगी। बाप के मरने के बाद, बाप के मरने के बाद बेटी को एक चस्का पड़ गया। वो था कपड़े के फाड़ने की आवाज। कपड़ा ना फटा है तो उसकी एक आवाज होती है, बस उसको आवाज अच्छी लगती थी। थानों के थान आते थे, वो सारा दिन कीमती बोसकी के, करंडी के और कीमती कपड़े फाड़ती थी, उसको टुकड़े 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 करती थी। वो उसका मशगला था। और बेटे को मशगला यह पड़ गया, उस वक्त नई नई दिया सलाई आई थी, ये माचिस की डिबिया, तीलियां, वो माचिस की डिबियां और तीलियां जलाता था। उसका बारूद की बो उसे अच्छी लगती थी। बारूद होते ना, वो बारूद लगा हुआ था, तो 2 बारूद आपस में टकराते हैं, शोला निकलता है, उससे से बू भी निकलती है, उसको बू अच्छी लगती थी। एक वक्त आया कि वो खाली हो गया। और खानम, खानम फारसी का लफ्ज असल में, वो एक उस गली बाजार के चौराहे में खड़ी होती थी एक जगह और भीख मांगती थी, और उसके नाम पे खुद बाजार का नाम खानम बाजार पड़ गया। मैं झंग में गया, पुरानी बात है, हमारे एक मुखलिस है उनके यहां, एक शौक में खड़ा था,
تو وہ چوک سے ان کی گاڑی لینے آئی کہ آگے راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو مجھے کہنے لگے آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں. میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. مجھ سے کہنے لگے یہ جو چوک ہے نا فلاں فلاں، میں نام نہیں لیتا، فلاں فلاں، اس کی اتنی جاگیر تھی کہ 3 دن 3 راتیں گھوڑی دوڑتی رہتی تھی، ختم نہیں ہوتی تھی. اور پھر ان کی نسلوں میں کوئی ایسا آیا اور خود اس کو کوئی ایسی چیز پڑ گئی کہ ایک وقت اسی چوک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتا تھا. اور ایک دفعہ سخت سردی تھی، بھیک مانگ رہا تھا، سردی میں ٹھٹر گیا اور ٹھٹر کے تو میں چھپ گئے جیسے آج کل سردی ہے. رات کو وہیں مر کے پڑا تھا. صبح اٹھایا، کچھ لوگوں نے چندہ کر کے کفن دے کے دفن کر دیا. میرے حضور کا فرمان ہے اپنے مالوں کو زکات کے ذریعے محفوظ کرو. محفوظ کر لو. اگر محفوظ نہ کیا نسلوں میں فقر اور فاقے، غربت، تنگ دستیاں، فقیری اور منگتا ہونا نسلوں کو دیکھے جائیں گے. ہاں پھر نسلیں کہیں گی پیدرم سلطان ہمارا باپ، ہمارا دادا بادشاہ تھا، جاگیردار تھا، مالدار تھا. ہمارے بڑے بتاتے ہیں زندگی بھر کے لیے فقر و فاقہ، غربت اور تنگ دستی سے بچے رہیں. غیب سے اللہ کا نظام ایسا چلے گا، ایسا چلے گا، ایسا چلے گا. اللہ سارے بھوکے ہوں گے، سارے پیاسے ہوں گے، سارے فقیر ہوں گے، سارے منگتے ہوں گے. اللہ تجھے کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، سلائے گا بھی صحیح. عزت کے تکیے، عزت کے لقمے، عزت کے جام، عزت کے جام. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہدیہ لے کے آیا. اللہ کے ولی تھے. حضرت ہدیہ قبول فرمائے. آپ قبول فرما لیتے تھے، کسی کا نہیں کرتے تھے. میں نہیں لیتا، تیرا رزق حلال نہیں ہے. دیکھ کے فرما دی تیرا رزق حلال نہیں. دیکھ کے فرمایا تیرا رزق حلال نہیں. انہوں نے حضور حلال ہے، فرمایا نہیں ہے. تو اچھا فرمایا ایسا کر، یہ رزق لے جا جو مجھے ہدیہ دیتا ہے، تجھے سب سے زیادہ جو مستحق ضرورت مند ملے اس کو دے. دینے کے بعد پھر اس کا پیچھا کر. وہ ان پیسوں سے کرتا کیا ہے؟ اب مرشد کا حکم تھا، فرمان تھا، کیا. دیکھا تو ایک لولا، لنگڑا، اپاہج، معذور، اندھا، کانا، کپڑے خستہ حال، بالکل بے بس اور بھیک مانگ رہا ہے. اس کا دل نرم ہوا اور کہا کہ اس سے بڑا ضرورت مند پھر کوئی نہیں ہے. اس کو جا کے مال دیا، پیچھا کیا. چلتے 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 اس نے جا کے نا آگے گیا تو نہ وہ لولا تھا، نہ وہ لنگڑا تھا، نہ وہ کندھا تھا، کانا تھا، نہ وہ اندھا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور یہ حیرت سے دیکھ رہا ہے. کرتے کرتے جا کے اس نے ان پیسوں سے حرام کام کیا. خاموشی سے آ گئے. آپ کا فرمان ٹھیک ہے، میں اب یہ میرے پیسے لے. یہ جا کے نا کسی ایسے بندے کو دے جو تجھے سب سے زیادہ مالدار نظر آتا ہو، خوشحال نظر آتا ہو، بہترین نظر آتا ہو. اب پیسے لے لیے. اب دیکھا تو ایک صاحب ہے بڑے قیمتی گھوڑے پہ، لاجواب پوشاک ہے اور بہت اچھی حالت ہے ان کی، بہت اچھی حالت. سوچا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ خوشحال کو دینا. اس کو جا کے پیسے دیے، اس نے لے لیے. اب اس کا پیچھا کیا. وہ ایسی دکان پہ گیا جہاں سے راشن لیا جاتا ہے. اس نے تھوڑا تھوڑا راشن لیا. حیران ہو گئے، اتنا مالدار آدمی ہے، ایسے راشن لے رہا ہے جیسے کوئی بندہ روز کی کھائے، اتنا ضرورت مند. اس کا پیچھا کیا. پرانی حویلی تھی، پرانا محل نما ایک گھر تھا، ٹوٹا پھوٹا. اس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. ابھی اندر جانے ہی لگا تھا تو اس نے لگام پکڑ لی. اس نے دیکھا تو ہے تو وہی جس نے آج میری مدد کی ہے. کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے، اب مجھے اپنے حالات بتا دے.
تو کہنے لگا تُونے جس کا واسطہ دیا ہے اور پھر تُونے میری آج مدد کی ہے، میں نے آج تک اپنے حالات کسی کو نہیں بتایا، میں رئیس اعظم تھا، تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی اور فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی ختم، ہر چیز ختم ہو گئی۔ کئی دنوں سے میں بھی بھوکا ہوں، میرا گھوڑا بھی بھوکا ہے، اور یہ میں نے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک لباس ہے رکھا ہوا ہے، باہر اسی لباس میں نکلتا ہوں، کسی کو یہ شک نہ پڑ جائے یہ بھوکا ہے، یہ فقر کی حالت میں ہے، یہ غربت کی حالت میں ہے۔ میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھولے، غور سے سمجھے، میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھولے، میں ایسا حال بناؤں لوگ مجھے سوالی سمجھیں، کہ کچھ لوگ زبان سے سوالی نہیں ہوتے۔ میرے آقا کا فرمان ہے اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، اور صدقہ، یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد تلاش کرو، زکوٰۃ تلاش کرو، کس کو دینی ہے، کون ضرورت مند ہے، کون ایسا ہے جس کو بظاہر لوگ مالدار سمجھتے ہیں، اندر سے خالی ہے، کھوکھلا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک خیر کے کام کے لیے پیسے جمع کرنے تھے، خیر کے کام کے لیے اس وقت 24,000 تھا، بہت بڑی رقم تھی، 24,000 مجھے چاہیے تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچ کے کہاں سے لیا، ہے نہیں، روز کماتا ہوں، بچوں ٹھیک ہیں، گھر پل رہا، دودھ لاتا ہوں، بیچتا ہوں، ایک نظام ہے میری، سردی گرمی بارش طوفان کی ترتیب چل رہی ہے، کہاں سے لاؤں؟ تو کہنے لگے خیال آیا یہ موٹر سائیکل نہ بیچ دوں، فوراً اٹھا موٹر سائیکل لے گیا، غالباً مجھے بتایا کہ 28,000 کا یہ یاما موٹر سائیکل بکا، اور بیچنے کے بعد میں نے اٹھا کے سارے پیسے 24 ادھر دے دیے، باقی رکھ لیے، اب خالی ہو کے بیٹھ کے پھر مصلی بچھا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اور مانگتے مانگتے عالم یہ ہوا کہ میں فقیر ہو گیا۔ اللہ نے مجھے 4 دن آزمایا، وہ اس نے الفاظ جو استعمال کیے نا، پنجابی کا لفظ، وہ اللہ نے نا 4 دن منو دب کے رکھے۔ لاہور کی پنجابی اور فیصل آباد کی پنجابی میں بڑا فرق ہے، فیصل آباد کی پنجابی خالص سکھوں والی پنجابی ہے، لاہور کی پنجابی میں بڑا فرق ہے، دب کے رکھے، تھوڑا سا آزمائش آتی ہے، اللہ دیکھتا ہے کچا ہے یا پکا ہے۔ کہا بس اس کے بعد میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ، طارق بن زیاد نے ساری کشتیاں جلا دی تھیں، اور کہا کہو اب بتاؤ اپنی فوجوں کو کہاں بھاگو گے، ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے، پھر لٹے لٹے مر جاؤ، پیچھے سمندر کی موت ٹھیک، اور آگے دشمن کی موت ہے، کشتیاں ساری آگ لگوا دی، آپ کرو، بولو کیا کرو گے، بولو کیا کرو۔ اللہ نے سارا نظام فتح دے دی، کامیابی دے دی، اور کہا پھر اللہ نے میرے لیے جو دروازے رزق کے کھولے ہیں، اب مجھے کوئی بھی چیز ضرورت ہوتی ہے میں گھر کی چیز بیچ دیتا ہوں، اور بیچ کے اللہ کے خزانوں میں دیتا ہوں بغیر سوال کے۔ اس کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں، بغیر سوال کے اللہ مجھ پہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ میری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اللہ نے مجھے خوشحالی دی ہے۔ اور مجھے کہنے لگے یہ سارے گر مجھے حاجی صاحب نے بتائے تھے، اللہ سے لینے کے سارے گر یہ مجھے حاجی صاحب نے بتایا تھا۔ تو آپ کو ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کی نسل در نسل، نسل در نسل رزق کے دروازے ہیں، تو وہ کھلیں گے صرف دینے کے نام پہ، سوال کے دروازے کھولنے کے نام پہ، سوال کے دروازے کھولنے کے نام پہ کبھی نہیں کھلیں گے، ورنہ رزق آج کل کے ماڈرن جوئے میں چلا جائے گا۔ آج کل کے ماڈرن جوئے آئے ہوئے ہیں، اپنے رزق کو میرے آقا کا فرمان ہے، اور بیماریوں کا علاج صدقوں سے کریں، اور صدقے سے مراد صرف بکرا نہیں، صدقے سے مراد صرف سریاں نہیں، صدقے سے مراد کالے مونگ نہیں، صدقے سے مراد تیل سوئیاں نہیں، صدقے سے مراد یہ میں مختلف آپ کو انداز بتا رہا ہوں۔
یہاں LOS ہے لاہور کے ساتھ، یہ پہلے نہیں بنا تھا، نالا تھا، نالے کے ادھر ایک سمن آباد کی طرف سڑک جا رہی ہے، پرانی بات ہے، وہاں کچھ بندے نے کتابیں لگائی ہوئی تھی، میں کتابیں دیکھ کے تو آ گیا، میرے دل میں آیا کہ یہ ضرورت مند ہے۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، ہمارے دوست فیصل شمسی، میں نے اس کو بڑا نوٹ دیے، میں نے کہا جا کے نا اس کو کس طرح رکھ کے پھر چلا جاتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ خوددار آدمی نہیں لے گا، اور انہوں نے ایسا کیا۔ سوچیں کہ میرے مال اللہ نے دی ہے، کیا میں اپنے مال کا صدقہ اگر نکال رہا ہوں تو وہ دے کہاں رہا ہوں؟ ضرورت مند کیا میں تلاش کر رہا ہوں؟ اور میں ضرورت مندوں میں سب سے پہلے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر پردیسی چوتھے، پھر مسکین ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، یتیم ہے، ضرورت ہے اس چیز کی، اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں جتنے مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں صرف ایک لفظ کہوں گا، یہ لفظ آپ پکا رکھ لیں، یہ سب خواہشات کے مانگنے والے ہیں، ضروریات والے نہیں ہیں، خواہشات، اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی سواری، فلاں برانڈ کا موبائل، فلاں چیز، یہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، یہ لفظ بھی ذہن نشین رکھیے گا، میرے ساتھ بولیں، خواہشات کی، ضروریات کی حد ہے، خواہشات کی حد نہیں ہے۔ عاجزانہ دعاؤں کے ذریعے اگر اپنی مصیبتیں، اپنی بلائیں، اپنی پریشانیاں اور اپنی تکلیفیں ٹلوانا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے ساتھ کون سی دعائیں ہوں؟ عاجزانہ دعائیں، عاجزانہ دعائیں۔ اور میں امام زین العابدین جب دعائیں مانگتے تھے اور ان کی دعاؤں کے اندر جو درد ہوتا تھا اور غم ہوتا تھا، اور ان کی دعاؤں کے اندر جو بلبلانا اور کرب اور تکلیف ہوتی تھی، فرمایا ہنستے اپنی ہنسیاں بھول جاتے تھے، سونے والے سونا ترک کر دیتے تھے، اونگنے والے اونگنا چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگ جاتے تھے، ان کا رونا ہی اتنا تھا، وہ ہنسیاں تو بخشوائی تھی، اور ان کا نام زین العابدین، نام تو ان کا علی ہے، زین العابدین پڑا اس لیے عبادت کرتے 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 وہ عبادت گاروں کے امام بن گئے۔ یہ تسبیح خانہ جو آپ کو راستے دے رہا ہے، تسبیح خانہ جو منزلیں دے رہا ہے، یہ راستہ، یہ منزل ساری کے ساری اس لیے ہے کہ اس منزل اور راستے کے پیچھے دعاؤں کی طاقت ہے، دعاؤں کی طاقت ہے۔ ان دعاؤں اور اعمال کو اپنے ساتھ ایسے سینے سے لگا لیں۔ ان دعاؤں اور اعمال کے اندر حیرت انگیز دنیا ہے۔ جب سے تسبیح خانے کے ساتھ نسبت ہے، دعاؤں کی کیا کیا طاقتیں دیکھی، دعاؤں کی کیا کیا تاثیر دیکھی، سنوں گا نہیں، بس صرف دل میں سوچیں، میرے سوالوں کا جواب دل میں دیں۔ دعاؤں کو کیسے آزمایا، خود ہی تو کہتے ہیں فلاں وظیفہ پڑھا یہ ہوگا، فلاں عمل کی، یہ دعائیں تو ہیں، ساری کیا ہیں؟ ساری میری حدیثیں، میرے آقا کا فرمان دعائیں، سارا قرآن دعائیں، ساری تسبیحاں دعائیں، اور سارے دل سے گڑ گڑانے والے لفظ وہ جسی زبان میں بھی ہوں، جس کلام میں بھی ہوں، وہ سب دعائیں ہیں۔ اللہ کو یہ مانگنا پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر وہ مصیبتیں جو کھجور کے درختوں سے نیچے آ چکی ہوتی ہیں، میں ان کھجوروں کو بھی، ان درختوں کو بھی، ان مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہوں، اور وہ مصیبتیں جو تیری آنکھیں نے دیکھ چکی ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہوں، اور وہ بلائیں آفات جو زندگی میں تیرے سامنے ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہوں۔ یہ ساری بلائیں اور آفات اور یہ ساری تکلیفیں میں اس وقت ٹال دیتا ہوں جب تیری دعاؤں کی طاقت تیرے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں کی ایک طاقت ہے، دعاؤں کی ایک تاثیر ہے، دعاؤں کا ایک حصار ہے، دعاؤں کا ایک کوٹ ہے، اور دعاؤں کا ایک قلعہ ہے، اور دعائیں ایک ڈیفنس وال ہیں، اور دعائیں حفاظت کا نظام ہے، اور دعاؤں سے آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں ایسی ٹل جاتی ہیں۔ اور میں جو شخص نعمت کے ملنے پہ یہ دعا پڑھے گا، وہ نعمت کھانا ہے، وہ نعمت رزق ہے، وہ نعمت بیوی اور بیٹی اور بیٹا ہے، وہ نعمت سواری گاڑی ہے، وہ صحت ہے، وہ گردے جگر معدہ اعصاب پٹھے دل دماغ ہیں، جو نعمت کے ملنے پہ یہ 3 دفعہ صرف پڑھے گا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ پاک جل شان ہو اس سے وہ نعمت نہیں چھینے گا اور اس کی نعمت کو بڑھائے گا، بڑھائے گا، بڑھائے گا۔ برکت کا دوسرا عمل،
جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور برکت کا ایک تیسرا عمل ہے، کمال عمل ہے. اس کے بارے میں تو ہمارے ابکری کے پوری دنیا میں اللہ نے ابکری کا نظام تھوڑا سا بنایا ہے، اور میری ماہانہ کروڑوں کی ویورشپ ہو، دنیا میں اللہ نے میسج پہنچایا ہے. ہر مسلک، ہر رنگ، ہر فرقہ، ہر نسل اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم پہ جڑی ہے. ایک عمل دیتا ہوں، آپ کی کوئی بھی چاہت ہے، خواہش ہے، رشتوں کی بندش، رزق کی بندش، صحت کی بندش، جادو جنات اثرات ہیں. جادو جنات اثرات کے بارے میں ایک لفظ کہتا چلوں. بعض اوقات ہماری ناواقفیت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں انگریزوں کو جادو جنات اثرات نظر بد نہیں ہوتے، ہمیں ہوتے ہیں. میں نے انگریزوں کی سینکڑوں کتابیں جمع کی ہیں اپنی ابکری کی سائٹ پر، کہ انگریزوں کو جادو جنات نے کتنا ستایا، پھر اس نے کیا کیا، اور ان کو کتنا انہوں نے خوار کیا جادو جنات اثرات بندشوں نظر بد نے، اور کتنا برباد کیا. میں نے ابکری کی سائٹ پر، آپ جا کے ابکری کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جادوئی لائبریری لکھیں، صرف سینکڑوں کتابیں ملیں گی آپ کو کہ انگریز جادو جنات نظر بد کو ہم سے زیادہ کہیں مانتا ہے. بعض اوقات ناواقفیت پہ ہم یہ منہ سے بول بیٹھتے ہیں. آپ کی کوئی چاہت ہے، میں ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دن کے کسی بھی لمحے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی. بس تنہائی. ہمارا ایک المیہ ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں. پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں. اگر دعائیں مانگنا سیکھنی ہے، چوراہے پہ جائیں، اس کے ہاتھ سوالی، اس کی نظریں سوالی، اس کے بول سوالی، اس کا لباس سوالی، اس کی چال سوالی، اس کا حال سوالی، اس کا ڈھال، اس کی زندگی کا پل پل سوالی ہے. ہم بھی سوالی بن تو جائیں. ہم مانگتے نہیں، ہم پڑھتے ہیں دعائیں. میں نے یہ درخواست کروں گا، آپ جتنی ہم میری بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، آپ سے عرض کروں گا، ہم دعائیں مانگیں اور دعا کے لیے وقت نکالیں. دعا کے لیے وقت نکالیں. آج بتاؤں سب سے زیادہ دعائیں کہاں مانگی جاتی ہیں؟ آپ فوراً بولیں گے مسجدوں میں، آپ کہیں گے مدارس میں، آپ کہیں گے کسی فقیر کے آستانے میں. میں کہوں گا نہیں، جیل میں. ہاں، تہجدیں، تسبیحات. میرا کئی دفعہ جیل میں جانا ہوا، وہاں میرے لیکچر ہوئے. تہجدیں، تسبیحات، ذکر، تلاوت، اعمال، رونا، سسکیاں، گڑ گڑانا سب سے زیادہ جیل میں، پھر کچہریوں میں، اور پھر ہسپتالوں میں. یہ سچ ہے. کوئی بھی ایسی آپ کے دل میں چاہت ہو، اللہ پاک سے منوانا چاہتے ہیں. دیکھیں، سارا جہان چاہ لے، اللہ نہ چاہے کبھی نہیں ہوگا. سارا جہان چاہ لے، سارا جہان. اگر اللہ سے منوانا چاہتے ہیں نا، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 بار، دوسری رکعت میں قل هو اللہ 11 بار. کوئی مشکل نہیں. میں پھر عرض کروں گا، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 بار، اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص قل هو اللہ 11 بار، اور اس کے بعد سلام کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ لیں بس. اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں. ابکری کے ہیں، آپ ابکری کے صفحات اٹھا کے دیکھیں. نیٹ کی دنیا میں لوگوں نے اس کا نام کریڈٹ کارڈ رکھا ہوا ہے، کسی نے فوری مدد رکھا ہوا ہے، کسی نے غیبی مدد رکھا ہوا ہے، کسی نے ایمرجنسی پکار رکھا ہوا ہے، کسی نے اس عمل کا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. حضرت سورہ یاسین 3 بار سلام کے بعد، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. کمال عمل ہے، کمال عمل ہے. اور عرشوں سے اگر برکت کے خزانے، رحمت کے خزانے، عطاؤں کے خزانے، کوئی رشتہ ہے، کوئی بندش ہے، کوئی قرضے ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی دل کی مراد ہے، کوئی من کی مراد ہے، اس لیے فرمایا کبھی بھی جنت نہ مانگو، جنت الفردوس مانگو. اور اللہ جل شانہ سے کبھی تھوڑی دنیا نہ مانگو. پھر دنیا حسنتم سپرلیٹو ہے، اور فی الآخرت حسنتم، مولا دنیا عطا فرما، پھر وہ جتنی عطا کر دے اس کی شہنشاہ کی تقسیم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة لأہلہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں سبق ہے ملائکہ پر انبیاء اور اولیاء کی فضیلت۔ فرشتے اونچی ہستی ہیں، لیکن کہا نہیں، انبیاء ان سے اونچے ہیں اور اولیاء کو اللہ نے فرشتوں پہ بھی فضیلت دی ہے۔ کہا کہ جمہور مشائخ اہل طریقت کے اتفاق سے انبیاء اعظام و اولیاء کرام جو کہ محفوظ ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے فرشتوں کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ فرشتے رتبے میں انبیاء سے زیادہ بلند اور پیدائش میں ان سے زیادہ لطیف اور حق تعالیٰ کے زیادہ فرما بردار، لیکن خدمت میں وہ انبیاء کے خاتم ہیں، فرشتے میں۔ اور اللہ پاک نے ان سب کو مامور کیا ہے، فرشتوں کو، کہ وہ انبیاء کی خدمت کریں، اولیاء صالحین کی خدمت کریں۔ اور کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تمام فرشتوں سے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، کہ میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، میری عبادت اور میری معرفت دو چیزیں آدم سے زیادہ ہے، اس لیے اس نے سجدہ نہ کیا۔ بڑی خاص بات ہے۔ آج کی گفتگو جاگتے ہوئے سنیں گے، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، دو چیزوں میں اس نے دعویٰ کیا۔ پہلا دعویٰ کیا عبادت کا، دوسرا معرفت کا۔ اس لیے کہتے ہیں شیطان بہت بڑا عارف معرفت رکھتا تھا، عابد عبادت رکھتا تھا، عالم علم رکھتا تھا، عاشق نہیں تھا، عشق نہیں تھا۔ عشق مانتا ہے حکم کو بغیر دلیل کے، بغیر حکم کو مانتا ہے۔ اس رب نے کہا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، وہی رب ہے کہتے ہیں آج میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اس وقت حکم اصل ہوتا ہے۔ ابا ہو گیا بوڑھا، بادشاہت کی ترتیب بنی، شہزادہ آیا حضرت کے پاس، دعا فرما دیجئے۔ فرمایا میں چارپائی پہ حضرت بیٹھے تھے، باقی چٹائیوں بیٹھے تھے، فرمایا میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگا نہیں حضرت ادب کا معاملہ ہے۔ حضرت نے پھر اصرار کیا، آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ حضرت نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، دعا کرتا ہوں۔ کچھ دیر گزری، کچھ دن گزرے، دوسرا بھائی آ گیا۔ حضرت نے حضرت کے حکم کو حکم سمجھا، حکم کو حکم سمجھا، حکم مان کے چلا، دعا دے دی، 52 سال حکومت کر لی اورنگزیب عالم کی۔ شیطان حکم کو حکم سمجھتا، اس نے کہا میں علم میں زیادہ ہوں، ایک معرفت میں زیادہ ہوں، راز و رموز کائنات کے نظام کو میں جانتا ہوں، میرا علم زیادہ ہے، میری معرفت زیادہ ہے،
मेरी इबादत ज्यादा है। जमीन का कोई एक जगह नहीं थी जहां उसने इबादत न की हो। उसको इल्म का तकब्बर मार गया, उसको मार्फत का गर्रा मार गया, उसको इबादत का होना मार गया। अगर वो आशिक होता, इश्क होता, तो वो सिर्फ एक बात कहता कि मेरे सामने हुक्म की हैसियत है। किसकी? बस हुक्म की हैसियत है। इस वक्त हुक्म अफजल है। उसी रब ने कहा था मेरे अलावा किसी को सजदा ना करना। आज वही रब कहते हैं कि इसको सजदा करो सारे। अबा वस्तकबर, वो अकड़ गया और इनकार किया। वकाना मिनल काफिरीन, इनकार करने वालों में शामिल हो गया। कुफ्र कहते हैं इनकार करना, कुफ्र कहते हैं बगैर तहकीक के नाम मानना। ये क्यों है? तुम्हारा रब कहां है? दिखाओ हम फिर मानेंगे। वही कहां है? फरिश्ते कहां हैं? दिखाओ हम फिर मानेंगे। इसको कुफ्र कहते हैं। कुफ्र अरबी जबान में इनकार को कहते हैं। आज के सबक में यह बात वाज़ेह है कि फरिश्तों में इनकार का खुद मादा नहीं है। चाहत का, लज्जत का, आराम का, सुकून का अल्लाह ने रखा ही नहीं है। अल्लाह ने रखा ही नहीं है। वो चीजें अल्लाह ने रखी नहीं है। ये चीज इंसान में रखी है। इंसान के अंदर सारी चीजें, अभी आपको नींद आ रही है, गल्बा है, रात 27 की जागना, इबादत करना, खिदमत वालों का खिदमत करना, अल्लाह ने रखा है कि पल में हो सो जाए। यही मुजाहिदा फरिश्तों से ऊपर कर रहा है। फरिश्तों में तो है ये चीज है ही नहीं। फरिश्तों में ये चीज नहीं है। यही मुजाहिदा, यही नफ्स का मुजाहिदा, ये नागवारियों पे अल्लाह की रजा की खातिर चलना, नागवारियों पे अल्लाह की रजा की खातिर चलना, ये इंसान को फरिश्तों से ऊंचा करता है। फिर यही होता है जो आप अल्लाह अल्लाह सीखने आते हैं, अल्लाह वाला इल्म हासिल करने आते हैं, ऐसे लोगों के पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, पांव के नीचे पर बिछाते हैं। इस मुजाहिदे पे, इस कुर्बानी पे, इस नागवारी के बर्दाश्त पे अल्लाह फिर ऊंचा बनाता चला जाता है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं तो मेरा फरिश्ता है, लेकिन ये इंसान जिसके अंदर सारी जरूरतें और मजबूरियां मैंने रख दी हैं, फिर जब ये मेरी इताअत पे आता है, इसके बारे में एक लफ्ज सुना होगा कि फरिश्ता नुमा इंसान है। इसके अंदर सारी मजबूरियां, माजूरियां रखती हैं, फिर भी मेरी मान के चले, फिर भी मुझे मान के चले। और मेरी इताअत में अपने आप को छोटा बना दे। वो कौन सा लश्कर था जो हुजूर ने भेजा और कौन उसका अमीर था? उसामा बिन ज़ैद। और बड़ी बड़ी हस्तियां उसके लश्कर में उनके मामूर थे, वो लश्कर के अमीर थे। छोटी उम्र थी उनकी, उम्र छोटी थी। उनसे 40-40 साल उम्र में बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। 50 साल 35 साल उम्र में बड़े बुजुर्ग मौजूद थे जिन्होंने जिंदगियां आका के कदमों में गुजारी, पर मेरे हुजूर ने उन्हें लश्कर का अमीर बनाया। और ये आने वाली जिंदगी में एक सबक है ख्याल करना, अगर लश्कर का अमीर, जमात का अमीर, तस्बीह खाने का अमीर और फुकरा की जमात का अमीर, रूहानियत की जमात का अमीर, तरीकत और सूफियत की जमात का अमीर, अगर किसी ऐसे को बना दिया जाए, तुम उसमें उम्र में बड़े हो, इल्म में बड़े हो,
मार्फत में बड़े हो, इबादत में बड़े हो, वहां इताअत करके चलना, इताअत करके चलना, इताअत करके चल। 91 में मेरे हजरत ने मुझे खिलाफत दी, 97 तक मैं किसी को बैत नहीं करता था, जरूरत ही नहीं होती थी। मैं कौन, मेरी क्या हैसियत। बार बार हजरत ख्वाब में आके फरमाते, मैंने तुझे अमानत दी है और सिर्फ तुझे दी है, तुझे दी। मेरे हजरत ने तो गुमनाम जिंदगी गुजारी थी। मुझे तो इब्तदाई सालों में बेशुमार लोगों की तरफ से है, इसका कोई पीर नहीं, इसका कोई ना, ये किसी का खलीफा है, ऐसी कहानी है इसकी। 97 में जाके मैंने बैत की और आज भी हजरत के हाथ में बैत करता हूं, बड़ों के हाथ में बैत करता हूं। आप मेरी बैत के कलिमात सुनेंगे तो आपको मेरी गहराई में है। मैं एक कलिमात कहता हूं, बैत ली मैंने हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले पे, ये अल्फाज कहता हूं। जिंदगी में सफर इश्क से तय होता है, अकल वाले हार जाते हैं। कितनी चीजें हैं जो अकल में समझ नहीं आती। ये बंदा रिजालुल गैब हो सकता है, ये अच्छा, ये बंदा बुजुर्ग है, ये बंदा आज मेरे काफिले का जिम्मेदार होगा, ये बंदा तस्बीहाने के निजाम का जिम्मेदार, ये बंदा है। इल्म मेरा ज्यादा है, इबादत मेरी ज्यादा है, राज रुमूज इसरार लाहूत और मलाकूत जबरूत मार्फत मेरी ज्यादा है, या ये नहीं देखा जाता।